बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। पेशावर में बहुत ही अंधोनाक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। पुलिस लाइन, उसमें मस्जिद मौजूद है, मस्जिद के अंदर नमाजी हैं और दोपहर के वक्त, ज़ोहर की नमाज के वक्त, सुइसाइड बॉम्बर जो कि ग़ालिबन पहली सफ़ में खड़ा था, उसने अपने आप को एक्सप्लोड किया। इमाम मस्जिद समेत 44 लोग शहीद हुए और 157 के करीब लोग ज़ख्मी हैं। बहुत बड़ा वाक़या, और हमारी दुआएं इन लोगों की बख्शिश के लिए हैं और हमदर्दियां हैं उन तमाम ख़ानदानों के साथ जिनके कि ये लोग चले गए हैं। पूरी कौम आज सोग में है इस वजह से कि इंतहाई कीमती और बेगुनाह जानें ज़ाया हुई। रब्बुल आलमीन इनकी शहादतें कबूल करे। जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है, और हमेशा हमारे यहाँ तो ज़्यादातर दहशतगर्दी के वाक़यात यही लोग करते रहे हैं। ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई हैं कि मस्जिद का मेन हॉल जहाँ नमाज़ पढ़ी जाती थी, वो उसकी छत गिर गई और छत और गिरने से मलबे के नीचे लोग दब गए और वो धमाके से छत गिरी। उससे ख़ासी कैजुअल्टीज़ हुई, लोग मलबे के नीचे दबे रहे जिनको निकालने में काफ़ी दिक्कत हुई और काफ़ी वक्त लगा। ज़ाहिर है कि ये एक सिक्योरिटी लैप्स है, क्योंकि ये या तो बाहर कोई आम मस्जिद होती तो उसका बात और थी, लेकिन जो पुलिस लाइन्स के अंदर हो उस मस्जिद के ऊपर तो लाजमन और पुलिस लाइन की अपनी सिक्योरिटी मौजूद है, तो वहाँ पे ये वाक़या होना जो है वो लाजमन ज़ाहिर करता है कि सिक्योरिटी के लैप्स हुआ है सिक्योरिटी का। पिछले कुछ महीनों से यहाँ पे आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में काफ़ी ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस इनको ख़त्म करने के लिए दरपे हैं, काम कर रही हैं और कामयाबियाँ भी हुई हैं, लेकिन बासूरत ये एक वाक़या ऐसा हो गया जो कि ऐसे इलाके में हुआ जो महफूज इलाका था, और उसमें इंटेलिजेंस के अदारे और सिक्योरिटी के अदारों वगैरह के ऑफिसेस वहाँ मौजूद हैं, और उनके करीब ही ये पुलिस लाइन और पुलिस लाइन के अंदर ये वाक़या ये लाजमन परेशान कुन बात है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो है ये आपको याद होगा कि 1-1.5 महीना पहले जब इन्होंने कहा कि जी हम अपनी जो माहिदा था सीज़ फायर का वो ख़त्म कर रहे हैं, तो उसके बाद इन्होंने काफ़ी सारे वाक़यात किए। मेरा अपनी असेसमेंट है, मेरी असेसमेंट ये है कि जब ये इन्होंने फायरबंदी का माहिदा सा किया हुआ या फायरबंदी के लिए इन्होंने ज़बान दी हुई थी, तो उस दौरान दर हकीकत ये वक्त इस्तेमाल करते रहे अपने लोगों को ऑर्गेनाइज़ करने का, अपनी दहशतगर्दी के नेटवर्क को, और उनको प्लेस करने का मुख्तलिफ़ जगहों पे स्लीपर सेल्स वगैरह, ताकि जब उनको हुक्म दिया जाए तो वो उठ के काम कर सकें। उससे पहले आपको याद होगा कि उन्होंने मुज़ाकरात वगैरह का ढोंग रचाया था, और मुतालबात यही थे कि जी हमारे सारे जो हमने कत्ल शत्ल किए हैं वो उनको भूल जाएं, माफ़ कर दें, किसी को कोई सज़ा ना हो, मुकदमात ना चलें। और दूसरा ये कि जो फाटा के इलाके हैं जो ज़म कर दिए KPK में, उनको वापस आज़ाद इलाका उसी तरह करार दे दिया जाए, कबायली इलाके बना दिए जाएँ, और फिर ये भी कि जो शरीयत हम बताते हैं वो नाफज की जाए। अब शरीयत वाला तो बिल्कुल ढोंग और बहाना है। फैक्चुअली जो उनका मुतालबा था वो यही कि उनको माफ़ी दे दी जाए, बल्कि उनको इनाम दिया जाए, पैसा दिया जाए, ताकि वो अपनी ज़िंदगियाँ यहाँ गुजार सकें। ये चीज़ जो है वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ये की नहीं जा सकती। कोई भी इनमें से कदम ऐसा नहीं था, कोई भी ऐसा मुतालबा नहीं था जो माना जाए, क्योंकि अगर आपने कत्ल किए हैं, जुर्म किए हैं, तो उसका लाजमन आपको मुकदमात भुगतने होंगे। अब चूँकि वो एक इम्प्रेशन क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि शरीयत TTP ने नाफज की अपने मुल्क में, तहरीक-ए-तालिबान अफ़गानिस्तान ने नाफज की, तो उनको वो यही कहते थे कि जी हम पाकिस्तान में भी ये नाफज करना चाहते हैं। TTA यानी तहरीक-ए-तालिबान अफ़गानिस्तान के तमाम लीडर्स ने इनको मना किया कि पाकिस्तान में तुम लोग दहशतगर्दी के वाक़यात ना करो, लेकिन TTP की लीडरशिप ने नहीं माना, और हमें भी अफ़गान तालिबान ने कहा कि आप भी इनसे बातचीत करें और कायल करें इनको।
چونکہ یہ افغان طالبان کو یہی کہتے تھے کہ ہم شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں، تو بات چیت کرنے کے لیے کہا۔ ہم نے اپنا ایک علماء کا ڈیلیگیشن بھیجا اور مفتی تقی عثمانی جو ہیں وہ لے کے گئے، اور یہ بہت بڑے مجید عالم ہیں پاکستان کے، ساری دنیا ان کو مانتی ہے، پاکستان میں ان کا بڑا مقام ہے، اور ان کے فتوے یا ان کی رولنگز جو ہیں اس کو قطعاً نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لہذا تقی عثمانی صاحب نے جا کے ان سے مذاکرات کیے، ان کے ساتھ اور بھی علماء تھے پاکستانی، اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے ان کو کہا کہ دیکھیے، جو شخص کلمہ پڑھتا ہے اور ختم نبوت پہ ایمان اور یقین رکھتا ہے تو وہ صاف ظاہر ہے کہ وہ مسلمان ہے، بے شک وہ گناہوں میں مبتلا ہو، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کے خلاف تلوار اٹھانی چاہیے یا اس کے خلاف گن اٹھانی چاہیے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اس کا آئین بھی اسلامی ہے، اگر ترمیم کی کہیں کوئی گنجائش ہے تو اس کا ایک خاص طریقہ وضع کیا گیا ہے، وہ موجود ہے طریقہ۔ اگر کسی کو کوئی شک ہو یا کسی کا کوئی اعتراض ہو کسی قانون پہ اور وہ سمجھتا ہے کہ شریعت کے مطابق نہیں، تو وہ یہ طریقہ اپنا کے اس میں تبدیلی کی درخواست کر سکتا ہے۔ مفتی تقی عثمانی بتاتے ہیں کہ سراج الدین حقانی صاحب نے بھی انہیں یہ کہا کہ پاکستان میں مسلح جد و جہد کے ہم حق میں نہیں ہیں۔ یہاں ٹی ٹی پی کو ہم نے سمجھایا بھی لیکن وہ نہیں سمجھے، بہتر ہے کہ آپ ان افغانستان میں موجود ان کی قیادت سے خود بات کریں، چنانچہ خود بات کی گئی۔ ٹی ٹی پی کے سربراہ وہ کافی حد تک اس بات چیت سے قائل بھی ہوئے، اور ان کو بتایا گیا کہ پاکستان میں آپ کی مسلح جد و جہد حرام ہے، اور انہوں نے اس چیز کو تسلیم بھی کر لیا اور کہا کہ ہم آئندہ پاکستان میں ہتھیار نہیں اٹھائیں گے۔ لیکن آج دیکھ لیجئے کہ انہوں نے آج کیا، بلکہ کافی دنوں سے یہ کاروائیاں بھی شروع کی ہوئی ہیں۔ یہ تو موقف تھا کہ ہمارے علماء نے ان کو واضح بتایا کہ ہتھیار اٹھانا پاکستان میں یہ حرام، آپ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو دفاعی ادارے ہیں، جو ہماری انٹیلیجنس ہے، انہوں نے بھرپور کام کیا، اور بہت سارے ایسے واقعات جیسے ہماری یہ کہہ لیجئے کہ انٹیلیجنس انفارمیشن کی بنیاد پہ جو بہت سارے آپریشنز کیے گئے ہیں، ان میں خیبر میں اور جمرود کے علاقے میں، لکی کے علاقے، یہاں کئی ان کے نیٹ ورک پکڑے گئے، کیونکہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو اس کام پہ لگا کے تو پھیلایا ہوا تھا پورے قبائلی علاقوں میں۔ تو اس میں کئی دہشت گرد گرفتار بھی ہوئے، اسلحہ بھی پکڑا گیا، اور خود کش ان کے جو بیگز وغیرہ یہ تیار کرتے ہیں وہ بھی کافی سارے برآمد ہوئے، اور یہ سارا خفیہ معلومات جو ہم انٹیلیجنس حاصل کرتی رہی اس کی بنیاد پہ یہ کام ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بنو میں بھی یہ واقعہ ہوا تھا، جہاں دہشت گرد وہیں اندر ہی موجود تھے، لیکن انہوں نے یرغمال بنا لیا تھا پولیس والوں کو، وہ بھی واقعہ ہوا۔ اسی طرح لکی مروت میں یہ بڑا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہاں پہ انہوں نے پولیس پوسٹوں پہ حملے کیے تھے، لیکن وہ بھی بہت سارے لوگ پکڑے گئے، اور بڑی حد تک ان کے کئی نیٹ ورکس ہیں وہ ان کو نیوٹرلائز کیا گیا۔ اب جب کبھی کوئی ایک آدھ واقعہ ہوتا ہے تو وہ یوں لگتا ہے کہ ہر طرح کا فیلئر اور ناکامی ہو گئی حکومت کو، اداروں کو، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ادارے جو ہیں وہ اگر بالکل ناکام ہوں، کچھ نہ کریں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ملک میں ہر روز ایک دو واقعات ہوتے رہیں، لیکن جب ادارے کامیاب ہیں وہ بہت سارے واقعات کو روک لیتے ہیں، تو پھر اسی طرح 10 15 20 دن بعد، مہینے بعد، 2 مہینے بعد ایک آدھ واقعہ ہو جاتا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، اور آئندہ لازماً نہیں ہوں گے، کیونکہ ادارے ان کو اس طرح نہیں چھوڑتے۔ اب چیز یہ ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اب ہم نے دیکھا کہ تقی عثمانی صاحب نے جو کچھ کہا وہ بالکل مختلف بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ حرام ہے یہ کام تم کر رہے ہو، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر آج جب مسجد میں دھماکہ کیا تو کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے نمازیوں کے اوپر اس طرح کا دھماکہ کر دیا جائے؟ پھر وہ کون سی شریعت ہوئی؟ یہ بالکل بیکار ڈھونگ ہے کہ شریعت ہے، وہ نافذ کرنی ہے، ہم نے یہ کرنا وہ کرنا، یہ بالکل یہ کاروبار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے جو لیڈرز ہیں ان کا سلسلہ روزگار یہی ہے کہ وہ غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسی سے پیسے لیتے ہیں، اور پھر اور ویسے بھی اگر آپ نے 2-3 ہزار 4 ہزار لوگ ہیں جو
طالبان بنائے ہوئے ہیں اور اپنا ایک لشکر تیار رکھا ہوا ہے جن سے آپ دہشت گردی کرواتے ہیں، تو ان لوگوں کو آپ تنخواہیں بھی دیتے ہیں، ان کو کھانا وانا بھی مہیا کرتے ہیں، وہ کہاں سے آئے گا پیسہ؟ آپ کے پاس سونے کی کان تو نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ آپ کو پیسہ دیتی ہیں، پھر آپ اپنا کام چلاتے ہیں۔ اور یہ جو ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یہ پیسہ دینا بند کر دیتی ہیں اگر آپ ان کو واردات کر کے نہ دکھائیں۔ لہذا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے ان کے لیے کہ ادھر سے پیسے پکڑے تو فوری طور پہ کچھ نہ کچھ یہ کر کے دکھائیں۔ لہذا آپ کو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اسی طرح 10-15 دن بعد مہینے کے اندر اندر ایک آدھ واقعہ وہ کر دیں۔ یہ بلوچستان میں بھی یہی کچھ ہے اور یہاں بھی۔ اب اس کو دو طرح دیکھیں جب افغانستان میں اشرف غنی وغیرہ کی حکومت تھی تو بھارت کا وہاں بڑا اثر رسوخ تھا، تو بھارت کے کنیکشن آج بھی وہاں پہ ہیں۔ اشرف غنی کی حکومت کے لوگ بھاگ کے تاجکستان، ازبکستان وغیرہ جا چکے ہیں، وہاں سے ان کو کانٹیکٹ کر کے ان کے ذریعے ترسیل بھی کی جا سکتی ہے پیسے کی، اور پیسے سے کام بھی لیا جا سکتا ہے۔ سو بھارت کا ہمیشہ سے ایک انٹرسٹ ہے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز رکھو، پاکستان کے اندر ترقی نہ ہو، اکانومی برباد ہو اور لوگوں کی جانیں جاتی نہیں تاکہ ایک ٹرمائل رہے، وہ تو ان کا مفاد رہا ہے ہمیشہ۔ لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہاں دہشت گردی بڑھے، جس کی وجہ سے اس کو یہاں واپس آنے کا ایک بہانہ ملے۔ وہ پاکستان کو بار بار کہہ رہا ہے کہ دہشت گردی کے مقابلے کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم مدد کریں گے۔ پاکستان نے مدد مانگی تو نہیں ہے ان سے، لیکن وہ بار بار کہہ رہے ہیں خود، کیونکہ وہ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں، ان کو کوئی اڈا مل جائے، یہاں پہ بیسز مل جائیں۔ تو یہ ایک انٹرنیشنل سازش، اور طالبان کو افغان طالبان نے وہاں سے نکالا نہیں، وہ اپنے طور پہ ڈرتے ہیں ان کو نکالے وہاں سے، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ کل افغان طالبان پہ کوئی مصیبت آئے گی تو ہمارے ہی فاٹا وغیرہ ان علاقوں میں آگے وہ چھپتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کو انہی کی ضرورت ہوتی ہے، مہمان نوازی یہ کرتے ہیں ان کی۔ اور ویسے بھی اگر وہ ان کے ساتھ سختی کریں تو یہ لوگ جو ہیں یہ داعش وغیرہ میں اگر شامل ہو جاتے ہیں جا کے ٹی ٹی پی کے لوگ، تو وہ افغان طالبان کے خلاف جنگ شروع ہو جائے گی۔ افغانستان آج بھی محفوظ نہیں ہے، وہاں پہ داعش نے کئی واقعات کروائے ہیں۔ افغان طالبان ہر دفعہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا، سزائیں دے دیں، لیکن پھر کوئی نیا واقعہ ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس خطے میں ابھی بھی ایکسٹرا ریجنل پاورز جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں اس کام پہ، اور سیف ہیونز افغانستان میں موجود ہیں۔ پیسہ امریکہ، بھارت، یہ وہ جو بھی ہوسٹائل ملک ہیں وہ بالکل دیتے ہیں، وہ افغانستان کو بھی ڈیسٹیبلائز کر کے رکھیں گے داعش کے ذریعے اور ٹی ٹی پی کے ذریعے پاکستان کو۔ لیکن پاکستان کے عوام کو حوصلہ بلند رکھنا چاہیے، افواج پاکستان کا حوصلہ بلند ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ان کارروائیوں سے کوئی بھی ایسا عمل نہیں سامنے آئے گا جس سے کہ یہ کہا جائے کہ دہشت گردی کنٹرول نہیں کرنی۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ انشاءاللہ مہینے 2 مہینے میں یہ مکمل طور پہ کنٹرول ہو جائے گی، کیونکہ انٹیلیجنس اور دفاعی ادارے بہت زیادہ مستعدی سے اس کام پہ مامور ہیں اور لگے ہوئے ہیں، اور ہماری امید ہے کہ جلدی ہم اس خطرے پہ قابو پا لیں گے۔ بہر صورت خطرہ موجود ہے اور اس کے لیے ہر لمحہ ہمیں تیار رہنا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔